मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो गैर मुस्लिमों में आपको निकोटीन, कैफीन और ये सारे नशे आपको गैर मुस्लिमों में पैदा भी उन्होंने किए, सोसाइटी में फैलाई भी किसने? उन्होंने। अब मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं। मुसलमान जब थकते थे तो बेसब्री नहीं थी, सो जाते थे। थोड़ा डिप्रेशन में है, सो गए। यही गोरा थकता था, बेसब्री है ना, अभी थकावट दूर करनी है फौरन, अभी दिमाग को क्या करना है? फ्रेश लाइफ को एंजॉय करना है। उसने क्या किया? कॉफी, चाय और सिगरेट, ये बेसब्री के क्या हैं? नताइज हैं। मुसलमानों में ये चीजें नहीं थी क्योंकि मजहब था, तो वो इतने बेसब्रे बोलो थे नहीं। और मुसलमान रोटी खाता था, सब्र था। रोटी खाने में, चबाने में टाइम लगता है, पेट में उतारने में टाइम। गोरे ने कहा नहीं, तरक्की करनी हमने, डबल रोटी यूं रखो, टक 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 करके। ये मेरा वाला पराठा गोरा खा लेना तो इसको बिल्डोजर लाना पड़ेगा इसको कुचलने के लिए। तो बर्गर, ये सारी फजूल खुराकें हमारी सोसाइटी में कहां से आई हैं? ये जबान के चटखारे। गोरे ने ये नहीं देखा सेहत अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही, क्या देखा? जबान के चटखारे। बर्गर पे पूरी दुनिया का ऊपर डाल के बेड़ा गर्क। आप हिंदुस्तान की गिजाएं देखो, माजी में कैसी सेहत के लिए मुफीद गिजाएं खाते थे हमारे बाप दादे। सारी सेहत के लिए मुफीद हैं, सारी सेहत के लिए मुफीद। ये जो बिरयानी है ना, बिरयानी, इसका मसाला असल में क्या था? चावल में जो बादीपन होता है उसको दूर करने के लिए बिरयानी का मसाला था कि लज्जत भी होगी और उसका। अब तो मसाले 2 नंबर आ रहे हैं, तो अब वो बात नहीं रही। तो इतनी अच्छी खुराकें होती थी, इतना उनका ख्याल होता था। गोरे ने जबान के चटखारे के चक्कर में सत्तू पिया करते थे लोग। अब गोरे ने कोल्ड ड्रिंक इजाद कर ली कि सत्तू में अब मजा खत्म, मजा ही नहीं आ रहा, लस्सी में मजा ही नहीं आ रहा। दूध का ऐसा बेड़ा गर्क किया है ना, क्या बना दिया दूध को यार। हमारे बाप दादे सदियों से, पैगंबर से क्या मिलता है? दूध निकाला और दूध पिया। आज हमारे एक दोस्त साहब है, तो सुबह नाश्ता मेरे साथ किया तो मैं ले गया अपनी, मैं दूध पीता हूँ, थोड़ा नाश्ता किया मैंने। थोड़ा तो नहीं कहना चाहिए, वो कहेंगे ये थोड़ा था। अच्छा खैर, क्योंकि देखा हुआ है ना, अगर उन्होंने देखा ना होता तो फिर मैं चला देता इसको। खैर थोड़ा ही था वो, बहरहाल आपके लिहाज से बहुत थोड़ा था वो, मेरे लिहाज से ज्यादा था। तो जाके मैंने दूध निकाला सुबह सुबह ना, बकरी का आधा गिलास, और फौरन पी गया मैं। फिर मैंने उनको बोला ये है दूध पीने का सही तरीका। ठीक है, गोरे ने हमें ये वाला तरीका हमसे बोलो छीन लिया, जो वंस अपॉन अ टाइम हमारे बाप दादे पिया का। हमारे पास तो पैगंबर की तालीमात है। पैगंबर ने हमेशा, मुझे नहीं कोई हदीस ऐसी मिली जिसमें आता हो कि पैगंबर ने दूध को बॉयल करके पिया हो, कहीं भी नहीं मिलता। बॉयल करके दूध की ऐसी की तैसी। उसमें जो कुदरत का एक, अभी कुछ दिन पहले क्लिप देखा मैंने, अब सही कह रहे हैं वो डॉक्टर साहब, गलत कह रहे हैं अल्लाह ही जाने। ये जो गोभी के जो पत्ते होते हैं ना, बंद गोभी, फूल गोभी कहते हैं, बंद गोभी, ये जो पत्तों वाली गोभी होती है, इसमें विटामिन यू होता है जो मैदे की सोजिश के लिए अच्छा है, आंतों वातों के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर कह रहे हैं आजकल उसका जूस निकाल के पियो। अच्छा, हमने सुना हुआ था बचपन से, हकीम लोग कहते हैं जिसके पेट में एसिडिटी और ये सब सोजिश वगैरह हो, वो जानवर का ताजा दूध पिया करे, कच्चा। हमारे एक दोस्त का तो इलाज ऐसे हुआ, एक जानने वाले का इलाज ऐसे हुआ, दोस्त तो नहीं कह सकते, मैदे के अमराज थे, उनको हकीम ने कहा चंद दिनों तक सिर्फ आपने ताजा खालिस दूध पीना है, गाय का दूध निकाला और पिया, ऐसे पीना है, वो ठीक हो गया। तो अभी मैंने, अच्छा डॉक्टर इस बात को नहीं मानते थे, अभी कुछ दिन पहले किसी डॉक्टर का क्लिप देखा, उन्होंने कहा कि भाई ताजा दूध में भी क्या होता है? विटामिन यू होता है। पता नहीं वो सही कह रहे गलत कह रहे। तो कच्चा दूध ताजा पीने से पेट के अमराज क्या होते हैं? ठीक होते हैं। मैंने कहा यार ये बात हमारे बाप दादे या हकीम लोग भी तो अब हमारे बाप दादे ही है ना एक तरह से, जो सही हकीम है, क्योंकि ये तो मुसलमानों का इल्म था ना। तो हमने देखा पैगंबरों से हमेशा क्या मिलता है? इस तरह से दूध। तो अब क्या है, डब्बों पे डाल दिया, बॉयल एक्चुअली और फलाना ढिमकाना, जरासीम। वो मिल्का टीयर नाम का एक कार्टून है,
وہ کبھی دیکھیں, بڑا مزاحیہ کارٹون ہے. اسے پی کے ایسا لگتا ہے کہ جو کچا جو گائے کا دودھ پی رہا ہے نا وہ زہر پی لے وہ زیادہ بہتر ہے. پبلسٹی ایسی کی گئی ہے اس کی. تو کیا ہے, یہ بھی بے صبری ہے. ٹیسٹ بڑھانے کے لیے, ٹیسٹ کمپنیوں کی دولت کے لیے لوگوں کو اب لا رہے ہیں. جب پچھتائے ہیں نا, اب تو گورے بھی اس طرف آ رہے ہیں. مارے کھانے کے بعد کہاں آ رہے ہیں؟ لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیا, زندگیوں کا بیڑا غرق کر دیا. اب آ رہے ہیں جی آرگینک. گندم بھی بے صبری کے نتیجے میں ہے. یہ جو گندم ونس اپون اے ٹائم جو ہمارے باپ دادوں نے کھائی ہے وہ یہ والی گندم نہیں تھی. گورا بے صبرا, اس کو بزنس کرنا تھا. بھائی تو اسی طرح سے گندم کھاد کے ذریعے ہوگا اور اپنے ٹائم پہ اگے گی, پھر مارکیٹ میں جائے گی, بکے گی, لوگ کھائیں گے. گورے نے کہا نہیں, ان کے تاجروں نے کہا نوٹ چھاپنا ہے. انہوں نے ڈاکٹروں کے ذمے لگایا, بھائی ہائیبریڈ گندم نکالو, ایک دم ٹھکا ٹھک زمین میں ڈالو اور پیدا ہو. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ گندم اگے پھر پبلک کے جائے اور پھر اتنا. تو ہم تو بے صبری ہے نا, لوگوں کی صحتوں سے کھیلنا شروع کر دیا. اب کیا یہ ہائیبریڈ گندم میں اتنی سی پیدا ہو رہی ہے اور اتنی اس میں کیڑا لگنے کا اندیشہ بھی کم ہے, تو اس کے سے بزنس تو ہو گیا ان تاجروں کا. انسانوں کی صحت کا بیڑا غرق. وہ گندم میں وہ منرلز اور وہ چیزیں رہی نہیں ہیں. کارب ہے اس میں, شوگر کے مریض بنا دیا لوگوں کو. تو یہ سب تاجروں کو دیکھ لو, ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دیکھ لو, ان تمام کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے نا وہ کیا ہے؟ بے صبری. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ کم پیسوں پہ گزارا, وہ کم بھی ان کے اربوں تھے نہیں. بے صبری ہے کہ اور چاہیے. وہی بندر والا قصہ ہے کہ بندر کو کشمش نظر آئی شیشے کی بوتل میں. اب وہ کشمش مالک رکھ کے گیا تھا اپنے کھانے کے لیے. بندر میں بے صبری تھی, اس نے بوتل میں ہاتھ ڈالا. دوسرے بندر نے سمجھایا کہ ابے تیرا ہاتھ پھنس جائے گا تو پکڑا جائے گا. مالک آئے گا, دیکھے گا تیرا ہاتھ اس کے اندر ہے, پکڑا جائے گا, کٹے گا. یہ کشمش تیرے نصیب میں نہیں ہے. اس کو بے صبری ہاتھ ڈال دیا. اب تھوڑی سی کشمش ہاتھ میں آئی, بڑے آرام سے نکال سکتا تھا. تو اب بھی بے صبری کر رہا ہے. بھائی تو تھوڑی سی کشمش نکالتا, کھاتا, دوبارہ ہاتھ ڈالتا, پھر تھوڑی سی کشمش تھوڑی تھوڑی کر کے کھا لیتا. بے صبری نے کیا کیا؟ وہی جو ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کیا نا, کہ ہائیبریڈ گندم نکال دی, آرگینک چیزوں سے ہمیں کیا کر دیا؟ محروم. کھاد بناؤ, ٹھکا ٹھک پھل نکالو, ٹھکا ٹھک. وہ ٹھکا ٹھک تو نکل رہے ہیں, ان میں ٹیسٹ بھی. تبھی تو میں بھنڈی کے ولاگ بنا رہا ہوں تمہیں انسان کا بچہ بنانے کے لیے. لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کو شاید کوئی خواب میں بھنڈی آ گئی تھی, کیا ہو گیا تھا؟ ہر 2 دن کے بعد لے کے کھڑے ہوتے ہیں بھنڈی کاٹ رہا ہوں میں. یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اپنے ہاتھوں سے اگاؤ, کوئی اسپرے نہیں ہے, کوئی اس میں وہ دوسری کھاد نہیں ڈالی ہم نے. یہی گوبر جو گائے کا گوبر ہوتا ہے آرگینک, کتنی اس میں برکت ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کس گھر میں ایک پلیٹ بھنڈی لے کے جاؤ گے, اتنی ماشاءاللہ کٹ رہی ہے کہ سب گھروں میں جا سکتی ہے بڑے آرام سے. سمجھتے ہو؟ یہ تو صرف پبلک کو سمجھانے کے لیے, گملوں میں بھی لگائی جا سکتی ہے. لیکن بے صبری کیا ہے؟ نہیں بھائی, محنت نہیں کرنی ہے, زہر کھا لیں گے. بکری نہیں پالنی ہے, چیچی اٹھنا, لوگ ہمیں کہیں گے بکری پالی ہوئی ہے انہوں نے. تو ٹھیک ہے بھائی, مرو, پھر کیا کرو؟ مرو, یہی دودھ پی پی گئے. میں بھی مر سکتا ہوں, ایسا نہ ہو میں مر جاؤں تو آپ بولیں دیکھو آرگینک بھنڈی کھا کے مر گئے. لیکن اس مرنے میں گناہ نہیں ملے گا. اللہ کہے گا تو نے تو کوشش کی تھی, بس موت تو پھر مقدر ہے. وہ تو اللہ کی, کورونا جب آیا ہے تو وہ کسی کی غلطی سے تھوڑی آیا, وہ تو آ گیا بس. تو جب اللہ مارنا چاہے, ایک ہوتا ہے آپ خود مریں, تو میں آج بھی مر سکتا ہوں, کل بھی مر سکتا ہوں اللہ کی طرف سے. ایک ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو ماریں. ہم مار رہے ہیں, مر نہیں رہے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ تو اس بے صبری کا کیا نتیجہ نکلا؟ وہ جو بندر نے نا کیا کیا, بوتل, شیشے کے بوتل میں ہاتھ ڈالا, ایک ہی دفعہ میں بہت ساری کشمش. اب مٹھی بڑی ہو گئی تو ہاتھ نکل نہیں رہا. دوسرا بندر کہہ رہے ابے تھوڑی سی کشمش چھوڑ دینا, لیکن بے صبری نہیں. کیا چاہیے؟ تو وہ کہہ رہا ہے جب ہاتھ ہی نہیں نکل رہا تو یہ کرے گا کیا تو اس کا؟ اب وہ چھوڑتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے. وہی ہوا, مالک آ گیا تو وہ بالکل بھی نہیں ملی اس کو. تو یہ ہے بے صبری. یہ کافر میں بے صبری کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے.
جو مذہب کو فالو کرتے ہیں ان میں بے صبری کا عنصر کم ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے، بے صبری میں جلد بازی کرتا ہے. تو اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کیا ہے بھائی؟ بے صبرا. آگے اس بے صبری کا اللہ نے ایک مظہر بیان کیا ہے کہ بے صبری پہ کیا کیا نتیجے نکلتے ہیں، کن کن چیزوں میں یہ گڑبڑ کرتا ہے بے صبری کی وجہ سے. تو اس ایک چیز کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ انہی بے صبری کے میں ایک بات یہ بھی ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی پریشانی آتی ہے چیخو پکار شروع کر دیتا ہے، ایک دم بے صبری کرنا شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کے پاس دولت آتی ہے کنجوس بن جاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اس دولت کو میں خرچ نہ کروں بلکہ اس دولت کو ڈبل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. تو یہ بھی بے صبری کا ایک مظہر ہے. تو وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے تو یہ انشاءاللہ اگلے بیان میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا. تو مینوفیکچرنگ فالٹ سمجھ میں آ گیا؟ بے صبری. تو ہر خیر کی بنیاد صبر ہے. آپ کے اندر صبر آ گیا نا، کنٹرول، آپ کا اپنا کنٹرولنگ سسٹم مضبوط ہو گیا، اپنے اوپر کنٹرولنگ سسٹم، تو بس آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہو، اللہ کی نظر میں بھی اور دنیا میں بھی. گورا دنیا میں کامیاب ہے، آخرت میں نہیں، اور دنیا میں بھی ظاہری لحاظ سے کامیاب ہے، حقیقت میں تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول، اور یہ کنٹرولنگ سسٹم سب سے زیادہ مضبوط روزہ رکھنے سے ہوتا ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں نفلی روزوں کا رواج ڈالو. سمجھتے ہو؟ پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، کیونکہ کھاتے رہنا جو ہے نا اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اور کھانے سے بچنا کیا ہے؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا بور ہونا شروع ہوتا ہے، دل نہیں لگتا کسی کام میں، اس کے باوجود بھی جب وہ کام کرتا ہے تو اس میں اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کام کرتے ہیں دماغی، ہر تھوڑی دیر میں ان کو چائے چاہیے، تو عادت بنا لی نا، ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ چاہیے ان کو. تو آپ عادت ہی ایسی بنا لو، بھوکے رہ کے کام کرنا سیکھو. ٹینشن میں ڈالو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ٹینشن تھوڑے دنوں بعد آپ کے لیے ٹینشن رہے گی نہیں. ہمارے اکابر میں ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں، صاحب ہدایہ جو تھے نا، صاحب ہدایہ جنہوں نے ہدایہ لکھی ہے، جس پوری دنیا میں فقہ کی سب سے زیادہ پڑھائی جانی، یعنی اسلامی قانون جو یورپ میں بھی پڑھائی جاتی رہی ہے، گوروں نے بھی اس کو پڑھا ہے، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوئی ہے وہ ہدایہ ہے. تقریباً 7ویں صدی ہجری میں برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ، بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے لکھی تو 80 جلدوں میں تھی، اس کو مختصر کیا پھر انہوں نے. تو انہوں نے 13 سال روزہ رکھا ہے کنٹینیو، صرف عید بقرعید کا چھوڑتے تھے. بہت سے ہمارے ایسے اکابر ملیں گے آپ، وہ نہ مرے نہ ان کو کوئی، اور اتنے دماغی کام دنیا سے کر کے چلے گئے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ ساری زندگی روزہ، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا. یہ اور زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جب چند دن روزہ رکھتے ہو تو روزے کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ بہت مشکل ہے، ایک دن روزہ رکھ کے ایک دن ناغا، پھر اگلے دن روزہ رکھنا، بہت مشکل کام ہے یہ. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، داؤد علیہ السلام نے اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالا ہوا تھا کہ ایک دن روزہ ایک دن ناغا، تو اب دنیا میں کسی کام کے نہ رہتے پھر تو وہ. لیکن داؤد علیہ السلام کی لائف جتنی ٹف تھی، دنیا فتح کی ہے انہوں نے. کوئی جنگی کمانڈر جو دنیا فتح کر رہا ہو وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ دنیا فتح کی ہے انہوں نے، اور راتوں کو عبادت اور دن میں پورا نظام مملکت سنبھال رہے تھے، وہ پورا نظام مملکت. تو اس لیے بھائی جتنا اپنے اندر صبر پیدا کرو گے آپ کی لائف نکھرتی چلی جائے گی، اور جتنی بے صبری والی خواہشات پورا کرنے والی زندگی، اتنا ہی لائف کا بیڑا غرق. چرسی ہیروئن چی برباد کیوں ہوتے ہیں؟ صبر نہیں ہوتا، سٹا ان کو چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لائف کو کیا کرنے کے لیے؟ انجوائے کرنے کے لیے. تو اس انجوائمنٹ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. صبر کرنے کا بھی میں سکھا رہا ہوں نا، یہ بار بار یوں کر رہے ہیں، ٹائم ہو گیا. اچھا خیر، وہ مالا ہی